रब्बिल-आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाज़रीन किराम, प्रोग्राम इल्म व अमल के तहत आज हमारा मौजू है इस्लाम और तालीम व तरबियत। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अब इल्म तो हासिल किया, पहलू दो रखे हैं, इल्म हासिल करना और फिर उस इल्म पर अमल यानी तरबियत। एक बेहतरीन मुआशरे की तश्कील में अफराद की तालीम व तरबियत को बहुत अहमियत हासिल है। लिहाजा अफराद की तालीम व तरबियत इस नहज पर करने की ज़रूरत है कि वो हासिल करदा इल्म से मुआशरती मनसूबों का बेहतरीन अंदाज से अजरा कर सके। इसकी अव्वलीन मिसाल इंसान अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वो उन चीज़ों के नाम सिखा दिए जो फ़रिश्तों को भी मालूम नहीं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिखाए ना, हालांकि फ़रिश्तों को उनकी ज़रूरत ही नहीं थी नामों की, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि बताओ जो आदम को मैंने सिखाया तुम्हें इस बात का इल्म है। और फिर कुरान मजीद में दूसरे मुकाम पर फरमाया गया क्या जानने वाला और ना जानने वाला बराबर हो सकते हैं? इल्म एक नूर है और जहालत एक अंधेरा है। अब नूर का और अंधेरे का क्या मुवाज़ना करेंगे? बिल्कुल अपोजिट है ना। तो इल्म हासिल करना और इल्म पर उस पर अमल पैरा रहना, उस तरबियत को हासिल करना, उस वक़्त तक मुआशरा नहीं बनता जब तक तरबियत ना आए। सिर्फ इल्म आ जाए। बड़े लोग ऐसे देखें कि पढ़ लिख तो गए हैं लेकिन तहारत का अंदाज़ नहीं उनको आता। पढ़ लिख तो गए हैं, उसलूब गुफ्तगू नहीं उनके पास। पढ़ लिख तो गए हैं, लोगों के बारे में दिल में दर्द नहीं है। लेकिन बड़े लोग ऐसे देखे हैं कि इल्म तो कम हासिल किया है लेकिन तरबियत बढ़ गई। सूफिया के पास बैठे, असातिज़ा के पास बैठे, वालिदैन के पास बैठे, उनकी तरबियत, उनके उसलूब को इख्तियार किया तो वो लोग आगे बढ़े। एक मुआशरा तश्कील देने के लिए, मुआशरती तकाज़ों को पूरा करने के लिए, जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाया गया, उसके अलावा आदम को ज़मीन पर अपना खलीफा नामज़द करने के बाद बनी नौ इंसान को रहनुमाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बवक्त ज़रूरत और हस्बे ज़रूरत, हस्बे हिदायत का सिलसिला जारी रखा। और मुख्तलिफ़ ज़मानों में अंबिया किराम जो तशरीफ़ लाए ना, उसकी क्या वजह थी? हुज़ूर ने फरमाया मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, सिखाने वाला, तालीम देने वाला, तरबियत करने वाला। और तमाम अंबिया किराम ने रुश्द व हिदायत का यही पैगाम लेकर आए और अपने पास बैठने वालों की तरबियत करते रहे। अब इल्म की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं। इस्लाम इंसान को अक़ली व फ़िक्री तालीम व तरबियत पर बहुत तवज्जो दिलाता है, क्योंकि इल्म से इस्तिफ़ादा इसी सूरत में मुमकिन है जब तक वो इंसान इंसानी अक़ल तक रसाई हासिल नहीं कर लेता ना। भाई इल्म पढ़ते हैं, इल्म पढ़ने के बाद जब ख़ुद उसकी समझ नहीं आती, असरात मुरतब नहीं होते, तो किसी को सिखाने के बंदा काबिल ही नहीं हो सकता। इल्म पढ़ने के बाद उसको फिर ख़ुद अपने आप पर वारद हो, तो ये है वो अक़ली बहस कि उसके अक़ल तक वो जो इल्म है, उसके शऊर तक, उसके फ़ाहम तक, उसके अदराक तक उस इल्म का पहुँचना और उसके बाद फिर वो लोगों तक पहुँचाना। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है इल्म दो तरह के हैं, एक इल्म दिल में होता है और ये इल्म नाफ़े है, और एक इल्म ज़ुबान पर होता है और ये इब्ने आदम अल्लाह की हुज्जत है। ये बंदे पर अल्लाह की हुज्जत है, यानी दलील है। इल्म उसकी ज़ुबान पर है, साहिब काल है। लेकिन एक वो है कि इल्म उसके दिल में है, वो साहिब हाल इंसान है, वो उसने जो पढ़ा है उस पर अमल करता है। ख़तीब बगदादी यूँ बयान करते हैं कि एक और रिवायत है इल्म दो तरह के हैं, एक इल्म दिल में रासिख होता है और एक इल्म ज़ुबान पर जारी होता है।
پس دوسرا علم اللہ کے بندوں پر حجت ہے۔ یعنی جو زبان سے جاری ہوا یہ تو دلیل ہے نا علم کی، لیکن جو دل میں راسخ ہوا، جو اس پر اس نے عمل کیا، میرے حضور قبلہ عالم میرے شیخ کامل آپ فرمایا کرتے تھے، تجلیات مرشد کے اندر آپ کے ملفوظات میں یہ بات موجود ہے، آپ فرماتے ہیں علم حاصل کر لیا اور اس پر عمل نہ کیا، بس یوں سمجھیے کہ جیسے گدھے نے کتابوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ یعنی بہت زیادہ کتابیں تو پڑھ چکا ہے، علم تو لے لیا ہے، تعلیم تو لی ہے، تعلیم ضروری ہے، لے لی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی تربیت نہیں ہے۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ تعلیم لینے کے ساتھ ساتھ ہم نے تربیت پر بھی زور دینا ہے، تربیت کی طرف بھی توجہ آئے کہ علم تو حاصل کر لیں، لیکن اگر تربیت ہی نہ آئے، اگر اس کا اسلوب ہی نہ آ سکے، اس علم کو استعمال ہی نہ کیا جا سکے۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کچھ علم وہ ہے جو آپ کو کتاب دیتی ہے، لیکن کچھ علم وہ ہے جو آپ کو میرے پاس ملنے سے ملتا ہے، میرے پاس بیٹھنے سے ملتا ہے۔ وہ اس علم کی جو چاشنی ہے، جو مٹھاس ہے، جو تربیت ہے، جو میں تمہیں سکھاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ تمام علوم کو میں جیسے کوزے میں سمندر کو بند کیا جاتا ہے، یہ کیفیت ہے تربیت۔ یعنی علم حاصل کر لیا اور اس پر تربیت نہ حاصل کی۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سنا سنایا اور دوسرا جو نفس و روح میں بس جائے، اور سنا سنایا علم فائدہ نہیں دیتا جب تک وہ دل میں راسخ نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے اب دل میں راسخ کرنے کے لیے ضروری امر یہ ہے کہ جو علم سکھا رہا ہے، جو تربیت کر رہا ہے، اس کا عمل اس پر کامل ہو۔ بھئی آپ اپنی اولاد سے کہیں جاؤ بیٹا نماز پڑھو، اذان ہو گئی ہے، جا کر صلاۃ ادا کرو، اور خود بستر میں سوئے رہیں۔ آپ یوں کہہ لیں کہ بیٹا باہر جا کر بتا دینا کہ ابو گھر میں نہیں ہے، اب آپ گھر میں رہ کر بیٹے کو جھوٹ بولنے کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم جا کر ایسا کہہ دو۔ اب بعد میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے اس کی تربیت درست نہیں، تربیت تو ہم درست نہیں کر رہے، پھر ہم پیر صاحب کے پاس آ جاتے ہیں، اس کو دم کر دیں، اس کو تعویذ دے دیں، اس کے لیے دعا کر دیں۔ بھئی میاں ہم سب اپنی اولاد کے لیے تعویذ ہیں، ہم سب اپنی اولاد کے لیے دم ہیں، ہم سب اپنی اولاد کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جب ہمارا عمل اپنی اولاد کے سامنے اس طرح سے ہو کہ ہماری زبان پر سچ جاری رہے۔ سیدھا آسان بات میرے ناظرین، خواتین بھی یہ اس بات کو یاد کر لیں، سمجھ لیں، اور ہمارے حضرات، مرد حضرات بھی اس بات پہ توجہ دیں۔ ہم اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولیں تو ہمیں اولاد کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ بیٹا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ ہم صلاۃ ادا کرتے رہیں، ہمیں کہنا نہیں پڑے گا کہ بیٹا آپ بھی صلاۃ ادا کریں۔ ہماری جو رہن سہن کے معاملات ہیں، شرم و حیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملن ساری ہے، محبت ہے، اخلاق ہے، ایک دوسرے کی داد رسی ہے، تو پھر ہمیں اپنی اولاد کو کہنا نہیں پڑے گا۔ وہ ایٹومیٹکلی ہمارے ساتھ، چونکہ جو بچہ ہوتا ہے نا اس کی میموری خالی ہوتی ہے، جس طرح ایک ہارڈ ڈسک ہو، تو آپ اس کو خالی ہارڈ ڈسک لے آئیں تو پھر آپ کی مرضی ہے یا آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں قرآن مجید کی تلاوت ریکارڈ کر لیں، آپ اس میں جو ہے نعت ریکارڈ کر لیں، یا آپ اس میں موسیقی میوزک ریکارڈ کر لیں، یہ پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ یہ جو ہماری اولاد ہے، یہ ہمارے بچے ہیں جن کو ہم تعلیم و تربیت دیتے ہیں، ان کی میموری ہارڈ ڈسک خالی ہے۔ اب ہم ان کی تربیت پہ لگے ہوئے ہیں، تعلیم تو ہم ان کو دے رہے ہیں، آکسفورڈ میں پڑھا رہے ہیں، ہم ان کو جناب مختلف اچھے سکولز میں تعلیم دلوا رہے ہیں، او لیول کروا رہے ہیں، ہم ان کو مدارس کے اندر پڑھا رہے ہیں۔ سب کچھ ہو جانے کے بعد اگر ہم ان کی تربیت نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ زبان والا علم جو سنا سنایا مولا علی شیر خدا نے فرمایا، اور جو دل میں راسخ ہو جانے والا علم ہے، وہ علم ہے کہ جب علم کے ساتھ ہم اپنے جو سٹوڈنٹس ہیں، یہ ایک استاد کے لیے بھی یہ بات ضروری توجہ طلب ہے۔ ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں، والدین کے لیے ان کی اولاد ہے، بڑے بھائی کے لیے چھوٹے بہن بھائی ہیں، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ اگر اپنی زبان پر، اپنی تربیت پر خود عمل کریں، آپ خود جو ہے پاک بازی میں رہیں، تو آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی
پاک بازی میں رہیں گے۔ مولا علی شیر خدا نے علم کی جو دو اقسام بیان فرمائی ان کو علم مطبوع اور علم مسموع کا نام دیا ہے۔ علم مطبوع ایسا علم جو انسان کی طبع اور فطرت سے سرچشمہ لے کر، یعنی ایسا علم جو انسان نے کسی نہ کسی سے سیکھا، بلکہ کسی سے نہیں سیکھا بلکہ اس کی اختراعی قوت ہے، جبکہ علم مسموع سے مراد سنا سنایا علم ہے۔ اگر علم مسموع علم مطبوع میں تبدیل نہ ہو سکا تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ تعلیم و تربیت سے بندہ دور ہوتا ہے، علم مسموع میں رہتا ہے اور علم مطبوع سے دور ہو جاتا ہے۔ تعلیم و تربیت کے حوالے سے معلم اور متعلم کا چلی دامن کا ساتھ ہے۔ تعلیم کے معنی ہے یاد کرانا، یعنی متعلم اپنے معلم سے جو علم سیکھتا ہے اسے یاد بھی کرتا ہے۔ ایسی صورت میں صرف معلومات متعلم کے دماغ میں ذخیرہ کی جا رہی ہیں، اور اگر ذخیرہ کردہ معلومات سے کچھ عملی اہداف حاصل نہیں ہو رہے تو تعلیم ہے، مقصد ہے۔ لہٰذا تعلیم فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ معلم کا فرض ہے کہ وہ متعلم کی فکری توانائی کو بھی پروان چڑھائے، ایسے خود اعتمادی اور خود اختیاری بخشے اور متعلم کی ایجادی قوت کو حیات بخشے۔ لہٰذا تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی کی جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معلم صرف پڑھا کے آگے جا رہا ہے، وہ یہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ میرا جو متعلم ہے، میرا جو اسٹوڈنٹ ہے، اس کی جو قوت حافظہ ہے وہ کیا ہے، اس کی شعوری صلاحیت کیا ہے۔ اگر ایک استاد اس کی شعوری صلاحیت کو اجاگر ہی نہیں کر سکتا تو اس کو علم پڑھانے کا نہیں فائدہ۔ بعض لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں، ہمارے ساتھ پڑھنے والے بھی ایسے لوگ ہیں، ہمارے پاس پڑھنے والے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جن کی شعوری طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کو تھوڑا پڑھائیں، سمجھائیں زیادہ تو وہ پھر ان پہ جو علم ہے وہ اس کا نکھار ہوتا ہے۔ اور بعض ایسے کن ذہن ہوتے ہیں کہ ان کو تھوڑا علم پڑھایا جائے اور اس کے باوجود بہت زیادہ ان کی تربیت کر دی جائے، بہت زیادہ علم پڑھا دیا جائے تو پھر بھی وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب علم تو پڑھ لیا تھا، لیکن اب اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر جو اس میں کمی رکھتا ہے نا، کوتاہی میں رہتا ہے، آپ اس کو اپنا قرب دیں، اپنے قریب کریں۔ یہ ایک معلم کے لیے، ایک شیخ کے لیے، ایک استاد کے لیے، ایک والد کے لیے بہت بڑا کام ہے کہ جو پیچھے رہ گیا ہے، پڑھنے میں کم ہے، علم اس پر جو ہے وہ مکمل راسخ نہیں ہو رہا، تو اس کو اپنا قرب دیں، اور قرب دینے کے بعد اس کو پند و نصائح میں نہ رکھیں، نصیحت وصیت نہ کرتے رہیں، بس خاموشی سے اپنے ساتھ رکھیں اور اپنے عمل میں مستعدی لائیں۔ وہ آپ کے ساتھ رہے گا تو نماز بھی پڑھے گا، آپ کے ساتھ رہے گا تو آپ کو دیکھ کر وضو کرے گا، آپ کے ساتھ رہے گا آپ کو دیکھ کر روزہ رکھے گا، آپ کے ساتھ رہے گا آپ کو دیکھ کر اپنے لباس کی پاکی رکھے گا۔ اب وہ آپ کو دیکھتا رہے گا تو اس سے جو علم اس نے تھوڑا بھی پڑھا تھا نا، وہ اس میں اجاگر ہوگا، اس میں نکھار پیدا ہوگا اور اس میں حسن عمل آ جائے گا۔ اور یہ تربیت کا بہت بڑا پہلو ہے کہ کسی کو زیادہ آپ فورس کرتے ہیں، بتاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور اسے تھوڑی کوشش کریں، آپ اس کو قریب کریں۔ اور میں نے اس طرح بے شمار نوجوانوں کی زندگیوں کو بدلا ہے، اور وہ بدل جاتی ہیں۔ بس ان کو اپنے قریب کر لیں، ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان سے گفت و شنید کا سلسلہ جاری رہے، وہ آپ کو دیکھتے رہیں گے اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں گے۔ آئیے ناظرین کرام، تعلیم و تربیت کے ساتھ جڑ جائیں، یہ ایک نور ہے اور اس کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اپنے مال سے، جاہ حشمت سے، اولاد سے تو 2-4 پشتے ہی نام رہتا ہے، اور علم سے ہمیشہ نام زندہ رہتا ہے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔